کو۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद इरफान अहमद कर्देजी और आज आप मेरा पहला वीलॉग देख रहे हैं। हम इस पहले वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और हम आगाज़ करेंगे साउथ पंजाब और पर्टिकुलरली भावलपुर डिवीज़न से और ज़िला भावलपुर से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीलॉग और हम भावलपुर की पॉलिटिक्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। भावलपुर ज़िला जो है 6 तहसीलों के ऊपर है और इसकी लगभग पॉपुलेशन अभी जो लेटेस्ट सेंसस हुआ है उसके अंदर अराउंड 33 लाख है। भावलपुर ज़िला जो है इसमें 6 तहसीलें हैं, 5 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं और 10 प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं। तहसील अहमदपुर भावलपुर ज़िले की सबसे बड़ी तहसील है। उसके बाद तहसील यज़मान, तहसील भावलपुर सिटी, तहसील सदर, तहसील खैरपुर टामे वाली जो कि सबसे छोटी तहसील है ज़िला भावलपुर की, और उसके बाद लास्ट तहसील जो कि फिर भावल नगर के साथ जाके लगती है वो तहसील हासिलपुर। अगर हम सियासी मंजरनामा देखें भावलपुर का तो वो कुछ इस तरीके से है कि 2018 के इलेक्शन में जब पीटीआई का बहुत ज़ोर व शोर था और पीटीआई का एक समंदर या जिसको इमरान खान साहब कहा करते थे कि सुनामी आया हुआ था, तो उसमें हालात कुछ ऐसे रहे कि भावलपुर की 5 नेशनल असम्बली की सीट्स पे पीटीआई 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई। अहमदपुर से सैयद समीउल हसन गिलानी की सूरत में और भावलपुर से जनाब फ़ारूक आज़म मलिक साहब MNA इलेक्ट हुए। बाकी 3 सीटों के अंदर 2 सीटें मुस्लिम लीग नवाज़ PMLN ने हासिल की, जिसमें एक भावलपुर सदर और अहमदपुर का कुछ इलाका वो उसमें शामिल होता है। वहाँ से मियाँ नजीबुद्दीन अवैसी साहब MNA इलेक्ट हुए और तहसील खैरपुर कम हासिलपुर से मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब जो हैं वो नून लीग की टिकट पे MNA इलेक्ट हुए और तहसील यज़मान से काफ लीग के चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब ने नून लीग के जनाब सऊद मजीद साहब को शिकस्त दी और इस तरह वो कामयाब हो गए। आज का जो सियासी मंजरनामा है भावलपुर के हवाले से और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, उसमें कुछ इस तरह से है कि फ़ारूक आज़म मलिक साहब 9 मई की वाक़यात जो आप सबके सामने है, जो कि बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है जो कि पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और उसमें पाकिस्तान की अवाम को अफवाज पाकिस्तान के साथ लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से और हमारी आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री की मेहरबानी से और उनकी काविशों से उस साजिश को बहुत बुरे तरीके से नाकाम बना दिया गया। उसके बाद सूरत हाल ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि पीटीआई जो कि उस वक्त तक एक पॉपुलर जमात थी, उसकी ज़्यादातर लीडरशिप जो है वो अपने इलाकों से, अपने घरों से वो चली गई, क्योंकि उनको 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे उनकी जो FIRs थी और उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस थी उनको उनका सामना था। तो 9 मई के बाद जो है वो सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई भावलपुर ज़िले के अंदर, जैसे बाकी पूरे पाकिस्तान बलखसूस पंजाब के अंदर, पेशावर के अंदर, KPK के अंदर, बलूचिस्तान में, कराची के अंदर तब्दील हुई, ऐसे ही भावलपुर की सूरत हाल भी तब्दील हो गई। उसमें फ़ारूक आज़म साहब ऑलरेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपनी एक वीडियो बयान जारी कर चुके हैं जिसमें उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट हासिल कर ली है। तो बज़ाहिर इस वक्त ज़्यादातर जो लीडरशिप है भावलपुर में PTI की वो भी तकरूबपोश है। चंद एक लोग हैं जिन्होंने PTI से लाताल्लुक़ी का इज़हार किया है और वो PTI से लाताल्लुक़ हुए हैं। अगर हम आने वाले इलेक्शंस को देखते हैं और अभी की जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उनको हम देखते हैं और उसके ऊपर हम एक नज़र डालते हैं, तो 2 हलके जो हैं भावलपुर डिस्ट्रिक्ट के वो इस तरह के हैं कि जिनमें किसी किस्म की कोई नई हल्का बंदी के बाद कोई तब्दीली नहीं आई। उसमें NA 164 है भावलपुर 1 जो कि खैरपुर तहसील और हासिलपुर तहसील दोनों उसमें शामिल हैं और इसके अंदर कानून गोई अब्बास नगर शामिल की गई थी जो कि 18 से शामिल थी और वो भी शामिल है। यहाँ पे नून लीग की तरफ से मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब जो 4 दफ़ा पहले इलेक्ट हो चुके हैं और उन्होंने 4 दफ़ा कामयाबी हासिल की, वो वही कैंडिडेट हैं और उनके साथ उनके पैनल के अंदर
جناب افضل گل صاحب PP 246 سے جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، اور PP 245 سے میاں کاظم پیرزادہ صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے، وہ یہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم 18 میں نظر ڈالیں تو 18 کے الیکشن کے اندر اس سیٹ کے اوپر 4 مختلف جماعتوں نے حصہ لیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز اور لبیک یا رسول اللہ کے امیدوار سامنے تھے۔ اس میں جیت جو ہے وہ میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب کی ہوئی، اور دوسرا نمبر جو تھا چودھری نعیم الدین وڑائچ صاحب کا تھا، جنہوں نے لگ بھگ کوئی 88-90 ہزار ووٹ لیے اور 10,000 سے وہ شکست کھا گئے، اور ریاض حسین پیرزادہ صاحب میں الیکٹ ہو گئے۔ یہاں سے آزاد حیثیت میں طارق بشیر، سابق وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی الیکشن لڑا، اور یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سید سلمان احمد گدئی صاحب نے بھی الیکشن لڑا، لیکن وہ یہ دونوں صاحبان، چاہے وہ چیمہ صاحب ہوں یا سلمان گدئی صاحب ہوں، یہ خاطر خواہ ووٹ نہ لے سکے۔ اس کے بعد دوسرا حلقہ جو بہاولپور شہر کا ہے، جو بہاولپور شہر کے حلقے کے اوپر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اوپر محیط ہے، اس کے اندر 2018 کے الیکشن میں اس وقت کے گورنر میاں بلیغ الرحمان صاحب نون لیگ کے امیدوار تھے، اور ان کے مقابلے میں فاروق اعظم ملک صاحب جو کہ سابق MNA بھی ہیں، سابق میئر بھی ہیں، اور انہوں نے 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی تھی، MNA الیکٹ ہوئے، سابق وفاقی وزیر رہے، ان کا بلیغ الرحمان صاحب کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور اس کے اندر بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں وہ لوز کر گئے، اور فاروق اعظم صاحب کامیاب ہو گئے۔ فاروق اعظم صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے 9 مئی کے واقعات کے بعد اپنی سیاست کو خیر بات کہہ چکے ہیں، اور وہ سیاسی طور پر بالکل خاموش ہو گئے ہیں۔ شنید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو دوبارہ سیاست میں لائیں گے، خود ریٹائرمنٹ اختیار کر لیں گے اور اپنے بیٹے کو سیاست میں لائیں گے۔ اس وقت جو یہ بہاولپور کا حلقہ ہے، بہاولپور شہر کا، جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اوپر ہے، جہاں سے بلیغ الرحمان صاحب 3 دفعہ MNA الیکٹ ہو چکے ہیں، اس کی بڑی مزیدار سچویشن بنی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ بلیغ الرحمان صاحب گورنر بن گئے ہیں، اور اگر وہ گورنرشپ سے استعفیٰ بھی دیتے ہیں 2 سال تک وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ یہ ایک آئینی قدغن ہے جس کو 2 سال ان کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ نون لیگ یہاں پہ کس کو امیدوار لاتی ہے۔ سابق صوبائی وزیر ملک اقبال چنڑ صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور اچھی سیاست انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے پالیٹکس میں انٹری کی 2002 کے الیکشن میں، جب یہ نون لیگ کی ٹکٹ کے اوپر ممبر صوبائی اسمبلی کامیاب ہو گئے۔ ملک اقبال چنڑ صاحب جو ہیں وہ اس وقت بڑے ہی پرجوش ہیں بہاولپور شہر سے MNA کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بہاولپور شہر کی سیٹ سے وہ MNA کا الیکشن کنٹیسٹ کریں۔ لیکن یہاں پہ نون لیگ سے ایک اور بڑے اسٹرانگ امیدوار ہیں، عقیل نجم ہاشمی، جو کہ نون لیگ اور خاص طور پہ بی بی مریم نواز کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ یوتھ ونگ کے یوتھ ونگ PMLN کے یہ مرکزی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور بی بی مریم نواز کے کافی قریبی ساتھیوں میں سے گنے جاتے ہیں۔ یہ بھی اپنی ٹکٹ کے لیے بڑے پر امید ہیں کہ ان کو ٹکٹ مل جائے گا، اور یہ نون لیگ کی ٹکٹ سے یہاں سے کنٹیسٹ کریں گے، اور ملک اقبال صاحب پر امید ہیں کہ وہ کنٹیسٹ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سابقہ سیکرٹری اور بہاولپور کے سابقہ کاؤنسلر حسین احمد مدنی صاحب کو ان کا انتخاب کیا ہے کہ وہ یہاں سے نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ الیکشن لڑیں۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی نہیں نظر آ رہا، اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ کسی اچھی پوزیشن میں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز تک یہ اپنی پوزیشن بنا جائیں گے۔ حسین احمد مدنی صاحب کا تعلق بہاولپور شہر سے ہے، ایک دینی خاندان سے ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا سوشل سرکل ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے محنت کریں اور اس سیٹ کے اوپر محنت کریں اور عوام سے رابطہ محیط کو تیز کریں تو یہ اچھا مقابلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تحصیل یزوان کی۔ وہاں پہ کانٹے دار مقابلہ 2002 سے آج کے دن تک بہت کانٹے دار مقابلہ چلا آ رہا ہے۔ وہ چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کی آبائی سیٹ ہے،
یہ ایک زمانے میں یزمان تحصیل جو ہے وہ بھاولپور کا حصہ ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد یہ علیحدہ چولستان اور یزمان کی ایک علیحدہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ بن گئی سینسس کے بعد۔ وہاں سے طارق بشیر چیمہ صاحب 2002 میں اعتزاز احسن صاحب کو انہوں نے الیکشن لڑوایا، جو کہ کامیاب ہوئے۔ 2008 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب نے وہاں سے الیکشن لڑا، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب یہ سیٹ لوز کر گئے۔ پھر 2013 اور اسی طرح 2018 کے اندر سابق وفاقی وزیر چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب یہاں سے 2 دفعہ اپنی جماعت کاف لیگ کی ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے۔ اس دفعہ کا سینیریو کچھ اس طرح کا ہے کہ چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب خود الیکشن لڑنے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہیں، بلکہ پہلی دفعہ وہ اپنے بیٹے چودھری ولید داد چیمہ کو انہوں نے آگے کیا ہے، اور چودھری ولید داد چیمہ کو وہ اپنی آبائی سیٹ نیشنل اسمبلی کی جو یزوان کی سیٹ ہے وہاں سے وہ الیکشن لڑوانے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب اپنے بیٹے کو پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔ وہ ایک محنتی آدمی ہیں، انہوں نے حلقے کے اندر بہت کام کیا، بڑے ترقیاتی کام کیے، بہت نوکریاں بھی دی۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آگے جا کے پبلک ان کو کیسا رسپانس دیتی ہے۔ ابھی پبلک ان کو اچھا رسپانس دے رہی ہے۔ ان کے مقابلے میں ان کے ہمیشہ کے سیاسی حریف چودھری سعود مجید صاحب، جو کہ پچھلے 3 الیکشن بہت تھوڑے سے مارجن سے ہارتے رہ گئے ہیں، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نون لیگ کا ٹکٹ ان کے پاس ہوگا اور وہ نون لیگ سے لڑیں گے، جبکہ کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو نون لیگ سپورٹ کرے گی، کیونکہ انہوں نے جب پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جو مخلوط حکومت بنی تھی عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کے بعد، تو اس کے اندر نون لیگ کا ساتھ دیا چیمہ صاحب نے۔ تو یہ شنید ہے کہ شاید چیمہ صاحب اس میں نون اور کاف اور ان کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا اور جیسے الیکشن قریب آئے گا تو پتہ لگے گا کہ اس میں یہ ٹکٹ طارق چیمہ صاحب کے بیٹے ولید داد چیمہ صاحب کو ملتی ہے، چیمہ صاحب اپنی جماعت کاف لیگ سے الیکشن لڑتے ہیں، یا یہ ٹکٹ سعود مجید صاحب لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ حلقہ جو ہے وہ ہے خانقاہ شریف کا۔ خانقاہ شریف جو ہے یہ بھاولپور صدر کا حصہ ہے۔ اس میں تحصیل بھاولپور صدر کا کچھ علاقہ آتا ہے، اور کچھ علاقہ اس میں تحصیل احمد پور کا آتا ہے، کیونکہ تحصیل احمد پور جو ہے وہ بہت بڑی تحصیل ہے۔ اب ہوا کچھ ایسے ہے کہ نئی حلقہ بندی کے اندر اس حلقے کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس حلقے میں ہمیشہ سے 2 خاندان آپس میں الیکشن لڑتے تھے، اویسی صاحبان اور وارن صاحبان۔ میاں نجیب الدین اویسی صاحب جو کہ سابقہ ایم این اے ہیں، 18 میں وہ جیتے ہوئے ہیں، اور سابقہ ایم این اے ہیں ملک عامر یار وارن صاحب، جو کہ 2 دفعہ ایم این اے رہے، 1 دفعہ وہ خود رہے، 1 دفعہ ان کی شریک حیات جو ہیں وہ وہاں سے ایم این اے بنی پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ۔ لیکن پچھلا الیکشن وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور نجیب الدین اویسی صاحب سے وہ لوز کر گئے۔ اس دفعہ صورتحال کچھ اس طرح کی بنی ہے کہ جو ان کا حلقہ تھا، جو جہاں سے عامر وارن صاحب اور نجیب اویسی صاحب ہمیشہ سے الیکشن لڑتے تھے، اس کی کچھ قانون گوئیاں جو ہیں اس کو وہاں سے کاٹ کے اور تحصیل احمد پور کی سیٹ کے ساتھ ڈال دیا گیا ہے، جس میں ہوا یہ ہے کہ نواب صاحبان، نواب صلاح الدین عباسی صاحب، عثمان عباسی صاحب، وارن خاندان، گیلانی خاندان، یہ سب ایک ایم این اے کے حلقے میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال بن گئی ہے، اور کچھ حلقہ جو ہے یہ جو سیٹ تھی خانقاہ شریف والی، اس میں کچھ حلقہ جو ہے وہ بھاولپور صدر کا، اور خاص کر کے بی سی چکوک کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے، جو کہ اس حلقے سے الیکشن لڑنے والے لوگوں کے لیے ایک بالکل نیا حلقہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سب کے بعد جو وہاں سے امیدواران ہیں وہ کس طرح اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ الیکشن لڑتے ہیں۔ اس میں بڑی ایک بات قابل غور ہے کہ ملک عامر یار وارن صاحب جو کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے، اور وہ اسٹل پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی ابھی وہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ان کے آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جو حلقے کے اندر تبدیلی ہوئی ہے یہ اس کو کس طرح لیتے ہیں۔ احمد پور کا 2 قانون گوئیاں جو ہیں اس کو تحصیل یزمان کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے، جو کہ پہلے حصہ نہیں تھی، اور تحصیل یزمان کی جو سیٹ ہے
اس میں سے BC چکوک کو نکال کے اور جو خانقاہ شریف والی سیٹ ہے اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی بڑی پر امید ہے کہ ہمارے امیدواران جو ہیں وہ اچھا پرفارم کریں گے، اور اس کے لیے ساؤتھ پنجاب کے اوپر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اور خود آصف علی زرداری صاحب کا، اور یسر رضا گیلانی صاحب کا، اور مخدوم احمد محمود صاحب کا بہت زیادہ محنت وہ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر، خاص کر کے بہاولپور ڈویژن کے اندر، کہ ان کو اچھے امیدواران مل جائیں اور ایک اچھا سیاسی مارکہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی لڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس میں ایک چیز بڑی قابل غور ہے، اور اس چیز کا بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جو کہ آنے والے الیکشنز میں ہمیں نظر آئے گا، وہ ہے PTI کا ووٹر۔ اگر PTI کے یہی حالات رہتے ہیں اور PTI عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملتی اور بلے کا نشان نہیں ہوتا، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ PTI کا ووٹر جو ہے وہ کس جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کس جماعت کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے PTI کے اندر نوجوانوں کے اندر، اور نوجوان جو ہیں وہ بڑے بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ 9 مئی کے بعد کچھ اس میں کمی آئی ہے، کچھ سو کالڈ جو ان کے ٹکٹ ہولڈرز تھے انہوں نے اپنی جماعتیں بدلی ہیں، کچھ نے تحریک استحکام کو جوائن کیا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے عمران خان صاحب کے ووٹرز کی اور عمران خان صاحب کے سپورٹرز کی وہ بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ آنے والے وقت کو دیکھ رہی ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کیا خان صاحب اپنے تمام کیسز سے بری ہو کے اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ یکسر ہی پورا جو سیاسی صورتحال ہے آل اوور پاکستان، جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ سینٹرل پنجاب میں بھی یہ ساری تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہاولپور کے اندر 2001 میں ایک اتحاد بنا جس کا نام بہاولپور اتحاد رکھا گیا، جس کے سربراہ اس وقت سابق وفاقی وزیر سید تسنیم نواز قردیزی صاحب تھے، اور اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب کو اس کا صدر بنایا گیا، اور بہاولپور اتحاد نے پورے ضلع کے اندر ایک اتحاد بنا کے اور ایک بہت ہی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نواب صلاح الدین عباسی صاحب کے خلاف ضلع نظامت کا الیکشن لڑا۔ بہاولپور اتحاد چودھری طارق بشیر چیمہ اور تسنیم نواز قردیزی صاحب کی دونوں کی کاوشوں سے بہاولپور اتحاد کامیاب ہوا اور ضلع نظامت اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے۔ بہاولپور اتحاد کچھ عرصے تک قائم رہا، اور اس کے بعد تسنیم نواز قردیزی صاحب کے بیمار ہونے کے بعد اور فاروق عباسی صاحب جو سابقہ MNA تھے ان کے انتقال کے بعد بہاولپور اتحاد جو ہے وہ کمزور ہوتا گیا، اور بہاولپور اتحاد کے کچھ لوگ تو ابھی بھی موجود ہیں، لیکن بہاولپور اتحاد میں وہ اتحاد اور یکجہتی اب نظر میں نہیں آتی۔ اسی کے مقابلے میں نواب صلاح الدین صاحب کا ایک گروپ تھا جو کہ جس نے 2001 کا بلدیاتی الیکشن لڑا، لیکن نواب صاحب اپنی خرابی صحت کی وجہ سے کچھ عرصے سے سین سے بالکل آؤٹ ہیں۔ اگر ہم خاص طور پہ عباسی خاندان کی بات کریں تو عثمان عباسی صاحب اور غزین عباسی صاحب جو کہ سابقہ MP ہیں اور PTI سے ان کا تعلق ہے اور PTI سے وہ جیتے تھے، انہوں نے اس وقت تک PTI سے کو الوداع نہیں کہا، بلکہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کے حلقے کے اندر کافی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ تو یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ آگے فیوچر کے اندر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ کس طرف جاتے ہیں اور کس جماعت کو جوائن کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک چھوٹا سا بریف تھا جو میں نے آپ کے آگے پیش کیا 18 کے الیکشن کے حوالے سے اور بہاولپور ضلع کے حوالے سے، اور اس وقت جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ جو 5 سیٹیں ہیں MNA کی، اس کے اوپر اس وقت تک امیدواران فائنل نہیں ہوئے۔ کچھ حلقوں میں جیسے یزمان کا حلقہ ہے، طارق بشیر چیمہ صاحب اصولی فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کے بیٹے ولی داد چیمہ وہاں سے الیکشن لڑیں گے، اور ان کے مد مقابل جو ہے وہ سعود مجید صاحب جو کہ نون لیگ سے جن کا تعلق ہے اور بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں بی بی مریم نواز کے اور حمزہ شہباز صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے، وہ بڑے پر امید ہیں کہ وہ ٹکٹ حاصل بھی کر لیں گے اور وہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے۔ اسی طریقے سے علی حسن گیلانی صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے 2018 کے الیکشن میں، ان 2 حلقوں سے الیکشن لڑا اور دونوں حلقوں کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا۔ انہی کا مقابلہ اس دفعہ ان کے اپنے بھائی جو کہ پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا،
ان کے اپنے بھائی سید سمیع الحسن گیلانی کے ساتھ اور نواب صلاح الدین صاحب کے اکلوتے بیٹے نواب بہاول کے ساتھ متوقع ہے۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا اور دیکھنا پڑے گا کہ علی حسن گیلانی صاحب پیپلز پارٹی میں ہیں اور سمیع الحسن گیلانی صاحب نون لیگ میں ہیں، تو کیا فیصلہ ہوتا ہے اور نواب صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا نواب خاندان اکٹھا ہوتا ہے، کیا عثمان عباسی صاحب نواب صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیا یہ دونوں کزنز جو ہیں وہ مل کے کوئی سیاسی حکمت عملی ایسی بناتے ہیں کہ الیکشن میں اکٹھے چل سکیں۔ اسی طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ گیلانی خاندان جو ہے وہ اکٹھا ہے اور سمیع الحسن گیلانی صاحب کو اپنے چچا مخدوم افتخار حسین گیلانی جو کہ سابقہ ایم پی ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے اور وہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی تبدیلی جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وارن خاندان کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہو گئی ہیں حلقے کی تبدیلی سے، اور ان کی 5 یونین کونسلز جو ہیں ان کو ایک حلقے سے نکال کے اور اس کو احمد پور والے حلقے کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ احمد پور والے حلقے کے اندر وارن، گیلانی، نواب، یہ سارے خاندانوں کو ایک ایم این اے کے حلقے کے اندر اکٹھا کر دیا گیا، تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس حلقے میں اپیل میں جاتے ہیں اور اس حلقے کو تبدیل کرواتے ہیں، اور یہ بڑی مزیدار قسم کی سچویشن ہوگی احمد پور کے حوالے سے۔ اسی طرح بہاولپور کا مارکا جو ہے نون لیگ کی ٹکٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نون لیگ کس کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرتی ہے۔ آیا ملک اقبال چنر صاحب جو کہ سابقہ صوبائی وزیر ہیں، جن کے صاحبزادے ملک ظہیر اقبال چنر صاحب اس وقت سٹنگ ایم پی اے تھے، آیا وہ نیشنل اسمبلی کی ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آیا وہ ٹکٹ جو ہے وہ عقیل نجم ہاشمی صاحب کو ملتی ہے یا کوئی تیسرا امیدوار بہاولپور شہر میں آ جاتا ہے نون لیگ کی طرف سے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت تک، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کی زیادہ تر لیڈرشپ جو ہے بہاولپور کے حوالے سے وہ بھی تک انڈر گراؤنڈ ہے، وہ سامنے نہیں آئے، تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ آنے والے الیکشنز کے اندر کس طرح کی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو آج پہلا بھی ولاگ ہے، اس کے اندر پورا بریف بہاولپور کے حوالے سے سیٹ وائز 18 کے الیکشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے اوپر مزید ہم بہاولپور کی سیاسی حالات کے اوپر، رحیم یار خان کے سیاسی حالات کے اوپر، بہاول نگر کے سیاسی حالات کے اوپر ہم آپ سے ڈیلی اپنے ولاگس کے اندر آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ کو ایک تعارف کروانا ضروری تھا بہاولپور کی پالیٹکس کا، اور انشاءاللہ آنے والے ولاگس کے اندر ہم آپ کو اہم خبریں بھی اور اہم جوائننگز بھی، کون کس جماعت کو چھوڑ کے اور کس جماعت میں جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، آپ کے سامنے لائیں گے، اور کون کیا کرنے جا رہا ہے اور اس کا کیا لاء عمل ہے، اور کون سے اتحاد بن رہے ہیں، کون سے لوکل اتحاد بن رہے ہیں، کون کس کو سپورٹ کرنے جا رہا ہے، اور کس کی پوزیشن کیسی ہے آنے والے الیکشنز میں۔ انشاءاللہ ان تمام انفارمیشنز کے ساتھ اور جو خبریں ہمارے پاس آئیں گی اور جو ہمیں بتائی جائیں گی، اور یا جہاں تک ہماری رسائی ہے پارٹیز کے حوالے سے بھی، اور میاں نواز شریف صاحب کی جو آمد ہے 21 اکتوبر کو، تو اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے، یہ سب نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔